बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम कैपिटल लाइव विद अनीका। मैं हूं आपके साथ अनीका निसार। नाज़रीन, पूरी दुनिया की तरह पाकिस्तान में भी कोरोना वायरस की केसेस की तादाद डेली बेसिस के ऊपर तेजी से बढ़ने लगी है। रोजाना तकरीबन 4 से 5 हज़ार अफराद ऐसे हैं जो कि कोरोना वायरस का शिकार हो जाते हैं और पाकिस्तान में 1 लाख से ज़ायद अफराद अब कोरोना वायरस का शिकार है। और ये वो नंबर्स हैं जो कि ऑफिशियल हैं, जो कि वो डाटा है जिन लोगों ने टेस्ट कराया है। अभी बहुत सारे अफराद ऐसे भी होंगे कि जिन्होंने अपना कोरोना टेस्ट नहीं कराया, पीसीआर टेस्ट ना कराने की वजह से वो इस ऑफिशियल डाटा के अंदर रिफ्लेक्ट नहीं होते, लेकिन या तो वो कोरोना वायरस का शिकार हो चुके हैं या वो होने जा रहे हैं और वो टेस्ट नहीं कराएंगे। ऐसे ही पाकिस्तान के अंदर पिछले 24 घंटे के अंदर 105 अफराद की अमवात हुई, जो कि कोरोना वायरस के शुरू होने से लेकर अब तक सबसे ज्यादा हाई नंबर ऑफ डेथ्स है किसी एक दिन के अंदर, किसी 24 घंटे के अंदर। अब मामला तशवीशनाक हो गया है और हुकूमत भी संजीदा नजर आने लगी है, इसलिए क्योंकि कल जो वजीर आज़म साहब ने गुफ्तगू फरमाई उससे ऐसा महसूस होता है कि गवर्नमेंट के अंदर भी अब परेशानी पाई जाती है इस तमाम मामले को लेकर। ऐसे में हमारे कई पार्लियामेंटेरियंस और कई सीनियर रहनुमा भी ऐसे हैं जो कि कोरोना वायरस का शिकार हो चुके हैं। आज एक ऐसे ही रहनुमा से हम बात करेंगे, लेकिन उनका तारुफ करवाने से पहले मैं एक और टॉपिक के हवाले से भी बात करती जाऊं जो उन्हीं से हमने डिस्कस करनी है। नैब, नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो के हवाले से शेख रशीद साहब ने यह कहा था कि ईद के बाद नैब टार्जन बन जाएगा, यानी अपोजिशन और हुकूमत के लोगों के हवाले से इंक्वायरीज और केसेस में तेजी आ जाएगी। एक तरफ हमने शहबाज शरीफ साहब के हवाले से केसेस के अंदर तेजी देखी, आज भी उनकी पेशी थी, तो दूसरी तरफ हुकूमत के लोग भी अब नैब से बचने से कासिर हैं। आमिर महमूद क़यानी साहब जो कि साबिक वफाकी वजीर NHS के रह चुके हैं, उनके खिलाफ भी इंक्वायरी की मंजूरी दे दी गई है और जफर मिर्जा साहब के खिलाफ जो इल्जामात हैं उनके हवाले से भी कहा जा रहा है कि जांच पड़ताल शुरू कर दी जाएगी। क्या इसके बाद, इस इंक्वायरी के खुलने के बाद अपोजिशन ये मानेगी कि नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो वाकई में खुद मुख्तारी से काम कर रहा है, या उनकी नज़र में अब भी नैब जो है वो ऑटोनमस इदारा नहीं है? इन तमाम मौज़ूआत के ऊपर बात करेंगे और साथ ही साथ शुगर स्कैंडल जो कि एक बहुत बड़ा स्कैंडल इस हुकूमत का बना। जहांगीर खान तरीन साहब अभी लंदन में मौजूद हैं और शुगर इंक्वायरी रिपोर्ट आने के बाद एक बहुत बड़ा मुतालबा ये किया जाने लगा कि इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाए, ठोस कार्रवाई की जाए। क्या होगी या नहीं होगी, इन तमाम मौज़ूआत पे बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं शाहिद खाकान अब्बासी साहब। शाहिद खाकान अब्बासी साहब का कल ही कोरोना टेस्ट का रिजल्ट आया है जो कि पॉजिटिव है। बहुत शुक्रिया शाहिद खाकान अब्बासी साहब, आपने हमें स्काइप पर ज्वाइन किया। सबसे पहले तो आपके लिए ढेरों दुआएं, आपके लिए और जितने लोग कोरोना वायरस का शिकार हैं कि आप लोग जल्द से जल्द सेहत याब हो सकें। सबसे पहले शाहिद खाकान अब्बासी साहब, आप का टेस्ट पॉजिटिव आया, आप एट दिस पॉइंट इन टाइम कैसा महसूस कर रहे हैं? नहीं, मेरी तबीयत ठीक है। परसों बुखार हुआ था थोड़ा सा, मैंने टेस्ट कराया, कल पॉजिटिव आया। उसके बाद से कल रात से फीवर भी नहीं है, तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बड़ा करम है। अच्छा बस, अब आपको बुखार के अलावा भी कोई अलामात जाहिर हुई या फिर सिर्फ बुखार ही था? नहीं, और कुछ भी नहीं था। चूंकि बुखार था तो मैंने ज़रूरी समझा कि मैं टेस्ट करवा लूँ, और उससे जब ये हुआ रात के वक्त तो मैंने सुबह, मेरे पास होम टेस्ट की किट्स थी, तो मैंने होम टेस्ट किए, वो दोनों नेगेटिव आए। राइट। लेकिन मैंने फिर भी समझा कि अस्पताल जाकर एक प्रॉपर टेस्ट करवाया जाए, जो 15-20 घंटे लगते हैं। तो जब वो टेस्ट करवाया तो वो पॉजिटिव आया। राइट। अच्छा वह साहब, जब पार्लियामेंट का सेशन होना था और बुलाना था और हुकूमत ये कह रही थी कि इसको वर्चुअल सेशन की तरफ ले जाएं, तो आपने फिजिकल सेशन की हिमायत में ये कहा था कि मैं जिम्मेदारी लेता हूं कि किसी पार्लियामेंटेरियन को कोरोना वायरस नहीं होगा। अब पार्लियामेंटेरियंस में बहुत तादाद के अंदर कोरोना वायरस पाया जाने लगा है। क्या आप अपनी वो जिम्मेदारी जो आपने उस टाइम पे कही थी वो कबूल करते हैं या नहीं करते? जी, जिम्मेदारी मैंने उठा ली है। मैं खुद कोरोना पॉजिटिव हूँ, तो कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन देखिए, बात ये है कि असेंबली से कोरोना का कोई खतरा नहीं है, ये मैं पूरे वसूख से कह सकता हूँ। और ये आप किसी एक्सपर्ट को बुला लें, वो आपको बताएगा कि असेंबली के अंदर कोरोना होना मुमकिन नहीं है, अगर वो SOPs जो स्पीकर साहब ने वज़ा की हैं, और चूंकि वो खुद एक बड़े सीरियस पेशेंट रहे हैं, वो उसको इन्फोर्स भी कर रहे हैं। असेंबली के अंदर कोई खतरा नहीं है।
10-10 फुट पे सारे बैठे हुए हैं, सब ने मास्क पहने हुए हैं, वहां पर कोई तरीका नहीं है। अल्लाह का काम है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन बहुत लो प्रोबेबिलिटी है कि असेंबली से किसी को कोरोना हो सके। और जितने भी असेंबली के मेंबरान बीमार हुए हैं, किसी का भी ये शहादत नहीं है कि असेंबली में कोरोना हुआ हो। राइट, सही। अच्छा शाहिद खान साहब, अब पाकिस्तान की अवाम को, क्योंकि पाकिस्तान की अवाम, कल वजीर आजम साहब भी कह रहे थे कि कोरोना को सीरियसली नहीं लिया जा रहा अवाम की तरफ से, और अगर ऐसा चलता रहा तो हम लोग एंड ऑफ जुलाई में, स्टार्टिंग ऑफ अगस्त के अंदर बड़ा तशवीशनाक सूरत हाल देख रहे होंगे। लेकिन सवाल अवाम की तरफ जाने से पहले हमारे लीडरान की तरफ आता है, खा वो अपोजिशन के हों या वो हुकूमत के अंदर बैठी हुई जमात के हों। क्या हमारे लीडरान इस कोरोना वायरस को सीरियसली ले रहे हैं? क्या हमारे लीडरान ने वो एहतियाती तदाबीर अपनाई जो कि वो चाहते हैं कि अवाम अपनाए? देखिए, कोरोना को पर्सनली सीरियस लेना मैं समझता हूँ एक डिफरेंट डिबेट है, और सियासतदान के लिए ये काफ़ी मुश्किल काम है, क्योंकि हम अवाम में रहते हैं, जहाँ पर हम ऑपरेट करते हैं वो एनवायरनमेंट हमारे कंट्रोल में नहीं होती, इसलिए हमें एक्सपोजर ज़्यादा है कोरोना से। लेकिन बुनियादी बात यह है कि क्या हुकूमत कोरोना को सीरियसली ले रही है? अगर हुकूमत लेगी, उसकी कोई स्ट्रेटजी होगी, कोई पॉलिसी होगी, तो फिर ही कोरोना कंट्रोल हो सकता है। तो आज सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि चौथा महीना चल रहा है और अभी तक हुकूमत की कोई स्ट्रेटजी सामने नहीं आई। वज़ीर आज़म साहब हर रोज़ तकरीर करते हैं, हर रोज़ नई बात करते हैं, लेकिन अभी तक कोई पॉलिसी हुकूमत की अवाम के सामने नहीं आ सकी और कोरोना बढ़ता जा रहा है। ये एक बड़ी तशवीशनाक बात है। इस पर अगर हम कोई स्ट्रेटजी नहीं अपनाएंगे, हम स्ट्रेटजी को इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे, तो ये मामला नहीं होगा। राइट, ठीक। अच्छा शाहिद खान अब्बास साहब, अभी एट दिस पॉइंट इन टाइम, थोड़ी देर पहले ही शहबाज शरीफ साहब भी आज दोपहर के टाइम नैब के सामने पेश हुए, वहाँ तमाम एहतियाती तदाबीर का पास रखा गया, लेकिन उसके साथ साथ बहुत बड़ी तादाद में PMLN के कारकुनान जो कि शहबाज शरीफ साहब की इंकरेजमेंट के लिए, उनकी सपोर्ट के लिए बाहर आए थे, वो मौजूद थे। ऐसी सूरत हाल में क्या ऑपोजिशन लीडर्स की भी एक जिम्मेदारी नहीं बनती कि वो अपने जो फॉलोअर्स हैं, जो रहनुमाओं को फॉलो करते हैं, उनको ये बताएं कि खुदारा आप अपने घरों में रहें और वहीं से अपनी सपोर्ट का इजहार करते रहें, बाहर निकलने की ज़रूरत नहीं है, अपनी जानों को ख़तरे में डालने की ज़रूरत नहीं है? नहीं, ये बात बिल्कुल ठीक है, ये कहा भी जाता है, लेकिन मैंने पहले कहा ना कि एक इमोशनल अटैचमेंट होती है, तो सियासतदान जो है उससे ज़्यादा एक्सपोज कोई आदमी नहीं होता। और आप देख लें कि पाकिस्तान में मेरे ख्याल तकरीबन ये 1100-1200 के करीब असेंबली के मेंबरान हैं, और उसमें से एक बड़ी तादाद को कोरोना भी है और बहुत सी अमवात भी हुई हैं। तो ये एक्सपोजर बदकिस्मती से सियासत का हिस्सा है। हम कोशिश करते हैं, लेकिन एक जज्बाती लगाव, एक इमोशनल अटैचमेंट है, ये एनवायरनमेंट हमारे कंट्रोल में नहीं होती। शहबाज साहब ने हमेशा लोगों को मना किया है, बल्कि जब वो घर में भी मीटिंग करते थे तो कम से कम 10 फुट के फासले पर और तमाम अफराद मास्क पहन कर करते थे, लेकिन बाहर ये मुमकिन नहीं होता। तो इन चीज़ों पर हमें ज़रूर कोशिश करनी है, लेकिन असल ज़रूरत ये है कि हुकूमत की कोई स्ट्रेटजी सामने आए और जो भी पॉलिसी हो उसको हुकूमत इम्प्लीमेंट कर पाए। ये दोनों चीज़ें आज तक नहीं हुई, ये सबसे बड़ा मसला है। राइट। अच्छा, आज WHO ने खतरे की घंटियां बजा दी हैं शाहिद खान अब्बास साहब के, अगर पाकिस्तान के अंदर, स्पेशली पंजाब के अंदर जो हालात जा रहे हैं, 2 हफ्ते का लॉकडाउन ना हुआ, एहतियाती तदाबीर SOPs पर अमल दरामद ना हुआ, तो पाकिस्तान वाकई में बड़ी मुश्किल सूरत हाल से 2-4 हो जाएगा। पहले ही खबरें आ रही हैं कि वेंटिलेटर्स की किल्लत है, नंबर्स में, स्टेटिस्टिक्स में मौजूद हैं, लेकिन ऑन ग्राउंड कई जगह से शिकायत आ रही है कि वेंटिलेटर्स मौजूद नहीं है, डॉक्टर्स हो रहा है, फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं, वो वॉरियर्स अगर कोरोना का शिकार हो जाएंगे तो फिर उसके बाद इलाज कौन करेगा? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। हमारे सियासतदानों, हमारे लीडरान को अब कोरोना वायरस होने लग गया है। शाहिद खान अब्बास साहब, एट दिस पॉइंट इन टाइम अगर आप वजीर आजम होते तो आप क्या करते इस सूरत हाल को देखकर? देखिए, सबसे पहले जिस बात की जरूरत है, मैं यहाँ सियासी पॉइंट स्कोरिंग नहीं कर रहा, हुकूमत की कोई पॉलिसी होनी चाहिए। हुकूमत की पॉलिसी है क्या? हुकूमत कैसे इसको काउंटर करेगी? ये वेंटिलेटर की बात या हॉस्पिटल बेड्स की बात, ये तो आखिरी रिजॉर्ट है, ये तो लास्ट रिजॉर्ट है। उससे पहले आपने इस इन्फेक्शन को कंट्रोल करना है। आज WHO का जो खत आया है उसमें बड़ी क्लियरली उन्होंने नुकात लिखे हैं कि आप कब लॉकडाउन को कम करेंगे।
کرونا کا مقابلہ صرف اور صرف لاک ڈاؤن میں ہے, کوئی اور طریقہ نہیں ہے. یہ 2 ہفتے کی انکیوبیشن ہوتی ہے, یہ کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے. ہمارے ایکسپرٹس بھی کہہ رہے ہیں, دنیا کے ایکسپرٹس کہہ رہے ہیں, دنیا کا تجربہ ہے, WHO بھی کہہ رہا ہے, یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. اگر جب تک آپ ایفیکٹو لاک ڈاؤن نہیں کریں گے 2 ہفتے کا, اور پھر ایگزامن کریں گے, پھر 2 ہفتے کریں, توقع یہ ہے کہ اگر پاکستان ایک ایفیکٹو لاک ڈاؤن 6 ہفتے کا کر سکتا ہے تو کرونا سے بہت حد تک آپ کو نجات مل جائے گی. یہی واحد طریقہ ہے. اگر حکومت کے پاس کوئی اور اسٹریٹجی ہے تو وہ بتا دیں, مجھے تو کوئی اسٹریٹجی نظر نہیں آتی. یہی آج سب سے بڑا پرابلم ہے کہ حکومت بالکل ایک ڈائریکشن لیس ہے اور اس کی کوئی اسٹریٹجی نہیں ہے, کوئی پالیسی نہیں ہے. رائٹ, لیکن شاہد خاکہ صاحب, حکومت تو کہتی ہے کہ ہماری تو بڑی کلیئر پالیسی رہی ہے ہمیشہ سے کہ لاک ڈاؤن کی طرف جانے کی بجائے SOPs کو فالو کرانے کی طرف جایا جائے. وزیر اعظم صاحب پہلے دن سے کہہ رہے ہیں لاک ڈاؤن سولوشن نہیں ہے, لاک ڈاؤن کی طرف نہیں جانے کی ضرورت. ہماری عوام جو غریب عوام ہے, جو پاورٹی لائن کے ارد گرد کی عوام ہے, وہ بڑے برے طریقے سے سفر کرے گی. تو حکومت کہتی ہے ہم بڑے کلیئر ہیں. یہ جو کنفیوژن کی فضا ہے, یہ یا تو یہ سندھ کریٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہے, یا پھر یہ GB کے اندر, AJK کے اندر PMLN کی گورنمنٹ ہے, PMLN کریٹ کرنے کی کوشش کر رہی ہے. بڑی افسوسناک باتیں ہیں. پرائم منسٹر کو ایسی باتیں نہیں کرنی چاہیے. حکومت ریکمنڈیشن نہیں دیتی. جب اتنا بڑا چیلنج ہو, ضرورت اس بات کی تھی کہ ساری جماعتیں اکٹھی ہوتی, ایک یونیفائڈ اسٹریٹجی ہوتی ملک میں جس میں سب کا بائی ان ہوتا اور اس کو امپلیمنٹ کیا جاتا. تو صرف SOP بنانا کافی نہیں ہے. SOP تو صدر صاحب نے بنائی تھی سب سے پہلے, 20 پوائنٹ کی SOP تھی, ایک بھی فالو نہیں ہوئی. تو SOP بنانے سے بات نہیں چلے گی, آپ کو امپلیمنٹ کرنا پڑے گا. اگر آپ امپلیمنٹیشن نہیں کروا سکتے تو پھر ایک ہی طریقہ ہے, وہ لاک ڈاؤن ہے. معیشت آپ کی آج بھی نہیں چل رہی. 6 ہفتے لمبا عرصہ نہیں ہے. اس میں آپ جو معاشی طور پر جو ایکسپوزڈ ایلیمنٹس ہیں, جو ویک ایلیمنٹس ہیں سوسائٹی کے, حکومت اپنے وسائل سے ان کی مدد کرے, کیونکہ ہم تو نہ معیشت بچا سکے نہ عوام کی صحت بچا سکے. ہم نے تو دونوں کو تباہ کر دیا ہے. تو آج بھی وقت ہے کہ کم از کم صحت بچائیں, معیشت اس کے بعد کی بات ہے. پوری دنیا میں ہر حکومت نے یہی فیصلہ کیا ہے. تو یہ پوائنٹ سکورنگ کا وقت نہیں ہے کہ GB تو ایک ضلع کے برابر ہے, AJK ایک ضلع کے برابر ہے. پورے پاکستان میں یہ حکومتوں کو چھوڑ دیں, پارٹیوں کو چھوڑ دیں, یہ ملک کا مسئلہ ہے. اس میں اگر آپ سیریسلی نہیں لیں گے, آپ وزیر اعظم صاحب کی میرا کو 18 تقاریر ہو چکی ہیں, وہ ذرا عوام کو سنا دیں, آپ کو پتہ چلے گا کہ ان کی ذہنی کیفیت کیا ہے. سارا مسئلہ ہمارے وزیر اعظم کی ذہنی کیفیت کا ہے. انٹرسٹنگ. اچھا, آپ نے فرمایا کہ اب وقت اس بات کا ہے کہ حکومت جو ہے وہ ایسے پسے ہوئے طبقے کی اپنے خزانے سے مدد کرے اور خود سے آگے بڑھے. تو وہ گورنمنٹ کہتی ہے کہ جی ہم نے احساس پروگرام بنایا, اس احساس پروگرام کا پرپز ہی یہ تھا کہ ان لوگوں کو جو کہ پسا ہوا طبقہ ہے ان کو مدد کی جائے. پلس آپ کی نظر میں ایز اے فارمر پرائم منسٹر, کیا پاکستان کے پاس اتنے وسائل ہیں کہ وہ 1 مہینہ یا چلیے 2 ہفتے ہی کہہ لیجئے, 2 ہفتے تک تمام عوام کا جو کہ پاورٹی لائن کے آس پاس ہے ان کا خرچہ اٹھا سکے؟ بالکل ہے وسائل. احساس پروگرام نئی چیز نہیں ہے, نام نیا ہے. یہ BISP کا پروگرام ہے. اگر وہی 140 ارب جو BISP کے تھے وہی اگر استعمال کیے جائیں تو آپ ایفیکٹولی اس کو کاؤنٹر کر سکتے ہیں. کیونکہ آپ کے پاس 2 چوائسز ہیں, یا آپ عوام کی معاشی مدد کریں گے یا آپ ان کو میڈیکل ایڈ دیں گے. میڈیکل ایڈ کم از کم 1000 گنا زیادہ مہنگی ہوگی. جو شخص بیمار ہو گیا اس کے علاج کرانے میں آپ کو 1000 گنا زیادہ خرچ کرنا پڑے گا. وسائل حکومت کو پیدا کرنے پڑتے ہیں. ہمارے وسائل بڑے آسان ہیں, اضافی قرضہ لے لیں, عوام کو اس مشکل سے بچائیں. آج بھی فیصلے کا وقت ہے. ایک لاک ڈاؤن 2 ہفتے کا ایفیکٹو لاک ڈاؤن, ہر حربہ, یہ جو ٹائیگر فورس ہے اس کو بھی استعمال کریں, جو ملک کے اندر لاکھوں ٹیچر ہیں ان کو بھی استعمال کریں, فوج کو بھی کریں, رینجرز کو کریں, پولیس کو کریں. ایک ایفیکٹو لاک ڈاؤن 2 ہفتے کا کریں, آپ کو ریزلٹس نظر آئیں گے. اور اگر ضرورت ہوئی پھر 2 ہفتے کا کریں, اور اس کے بعد بھی ضرورت ہوئی تو 2 ہفتے کا اور کریں. آپ یقین کریں, یہ ایکسپرٹس اس کو سپورٹ کریں گے کہ 6 ہفتے تک آپ ایفیکٹولی اس کا توڑ آپ کے سامنے ہوگا. رائٹ. لیکن شاہد خاکہ نواز صاحب, ڈو یو تھنک کہ پاکستان تحریک انصاف کی گورنمنٹ اب
کورونا وائرس کی سنجیدگی کو سمجھ گئی ہے. چلیے اگر انہوں نے شروع میں نہیں بھی سمجھا تو کیا ڈو یو تھنک کہ اب وہ سمجھ گئے ہیں؟ بیکاز کل پاکستان کے پرائم منسٹر عمران خان صاحب جو اسپیچ کر رہے تھے, جو عوام سے بات کر رہے تھے, اس کے اندر وہ بڑے سنجیدہ نظر آ رہے تھے. نہیں, یہ حکومت نہ سمجھی ہے نہ کبھی سمجھے گی. آپ نے انہی وزیر اعظم صاحب کی پچھلے مہینے کی تقریر دیکھی ہوگی. انہوں نے کہا یہ کچھ بھی نہیں ہے, ایک فلو ہوتا ہے, یہ ایسے ہی ہے, ایسے ہی فکر نہ کریں. اب ان کو تکلیف ہے. آپ یقین کریں, میں آج بھی کہتا ہوں, میں نے اسمبلی میں کہا ہے, یہ حکومت ایک کاغذ دکھا دے کہ اس کی اسٹریٹجی ہے کیا کرونا کے خلاف. یہ بتا دے کہ کیبنٹ نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم کرونا وائرس کا اس طرح مقابلہ کریں گے. یہ ہمیں ایک کیبنٹ کا ڈیسیژن دکھا دیں یا ایک کیبنٹ کی پالیسی دکھا دیں اور اس کو کیسے آپ نے امپلیمنٹ کیا یہ دکھا دیں. نہ کوئی پالیسی ہے, نہ کوئی ڈائریکشن ہے, اور ہر 3 دن کے بعد بلا ناغہ وزیر اعظم صاحب آ کر ایسی ان لاجیکل اور ان ریشنل باتیں کرتے ہیں کہ آج ہر آدمی پریشان ہے کہ یہ پرائم منسٹر کر کیا رہا ہے, یہ حکومت کر کیا رہی ہے. کوئی آپ کی ڈائریکشن تو ہو نا, آپ لوگوں کو کہیں بھائی یہ آپ نے کرنا ہے اور ہم اس کو امپلیمنٹ کریں گے. آپ اپوزیشن کو بلائیں. اگر آپ کو یہ خطرہ ہے کہ اپوزیشن کو پوائنٹ سکورنگ کر لے گی, اپوزیشن کو بلا لیں, اپنے ساتھ شامل کر لیں. میں تو آج بھی کہتا ہوں حکومت کوئی اسٹریٹجی بنائے ہم سپورٹ کریں گے, لیکن کوئی اسٹریٹجی نہ ہونا کوئی اسٹریٹجی نہیں ہے. عوام کو کرونا کے رحم و کرم پر چھوڑ دینا کوئی اسٹریٹجی نہیں ہے. یہ معیشت کی تباہی کا باعث بنے گی, عوام کی تحفظ کی تباہی کا باعث بنے گی. رائٹ. شاہد خان عباس صاحب بریک کی طرف جاتے ہیں. بریک کے بعد پھر ہم ذرا بات کریں گے کچھ نیب کے حوالے سے بھی, کچھ شوگر کمیشن کے حوالے سے بھی بات کریں گے, لیکن ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک آفٹر بریک. شاہد خاقان عباس صاحب دوسرے ٹاپک کی طرف بڑھتے ہیں. کچھ الزامات آپ کے اوپر ڈائریکٹ آپ کی ذات کے اوپر لگائے جا رہے ہیں. ان الزامات کے اندر سے ایک الزام یہ ہے کہ جس طرح اومنی گروپ تھا زرداری صاحب کے لیے, اسی طریقے سے آپ تھے شریف خاندان کے لیے. آپ نے 20 ارب کی سبسڈی بھی شہباز شریف صاحب کے صاحبزادے کے کہنے پہ دی. اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ یہ جو لوگ یہ الزام لگاتے ہیں ان کے کردار کو دیکھ لیں تو الزام کا آپ کو پتہ چل جائے گا. مجھ پہ الزام لگائیں, میں تو چاہتا ہوں وزیر کھڑا ہو, اسمبلی میں کھڑا ہو کر الزام لگائے. میں اسمبلی کا ممبر ہوں, وزیر اعظم رہا ہوں, میں ہر 2 نمبر آدمی کے الزامات کا جواب نہ دیتا ہوں نہ دوں گا. مجھ پہ الزام لگانا ہے, آپ اسمبلی میں کھڑے ہو کر کہیں کہ ایز اے وزیر اعظم میں نے یہ غلطی کی ہے. لیکن بات یہ ہے کہ اصل مسئلہ جو تھا کہ ملک میں چینی کی قیمت کیوں بڑھی, جس کے لیے کمیشن بنایا گیا تھا, اس معاملے کا کیا ہوا؟ چینی تو آج 95 روپے پہ پہنچ گئی ہے. 55 روپے سے شروع ہوئی, عوام پر سینکڑوں ارب کا ڈاکہ ڈالا گیا, اس کی بات کوئی نہیں کرتا. اگر آپ نے سبسڈی کی بات کرتی ہے, سبسڈی کا کوئی امپیکٹ چینی کی قیمت پر نہیں ہوتا. سبسڈی کی بات کرنی ہے تو ایک اور کمیشن بنا لیں, یا آپ ٹی وی کے کیمرے رکھیں اور یہ نیب کو بلا لیں, FIA کے کمیشن کو بلا لیں, جس کو مرضی بلا لیں, ٹی وی کے کیمرے رکھیں, میں اکیلا جواب دے دوں گا. یہ سب چیزیں ECC کے منٹس میں موجود ہیں, ECC کی فائلوں میں موجود ہیں, کیبنٹ کے ڈیسیژنز میں موجود ہیں. اصل سوال یہ ہے کہ اس دفعہ جو ایکسپورٹ کا فیصلہ کیا گیا وہ کس نے کیا اور کیوں کیا. اس کے 3 لوگ ذمہ دار ہیں وفاق میں. ایک کا نام عمران خان ہے, ایک کا نام حفیظ شیخ ہے, ایک کا نام اسد عمر ہے, جو عوام پر کم از کم 120 ارب تو میں گن چکا ہوں, شاید اس سے بھی زیادہ کا بوجھ ڈال چکے ہیں. ان کے پاس کوئی جواب ہے تو یہ بتا دیں, مجھ سے جو سوال کرنا ہے وہ بھی بتا دیں. رائٹ. اچھا, آپ اس بات کی تردید کرتے ہیں جو جس طریقے سے گورنمنٹ کی طرف سے, گورنمنٹ کے کچھ لوگوں کی طرف سے کہا گیا کہ شاہد خاقان عباس صاحب اصل میں شریف خاندان کے ملازم تھے, یہ بولا گیا. میں شریف خاندان کو اتنا ہی ملازم تھا جتنے الزام لگانے والے عمران خان کے ملازم ہیں. یہ شاید زیادہ ہوں. میں اسی لیے کہتا ہوں کہ یہ خام خیالی, یہ الٹی سیدھی باتیں کرنا چھوڑ دیں. ہر 2 نمبر آدمی آج وزیر اعظم سیکرٹریٹ میں بیٹھا ہوا ہے. اگر مجھ پہ الزام لگانا ہے تو کابینہ لگائے, اسمبلی میں کھڑا ہو کر وزیر لگائے, میں اس کو جواب دے لوں گا. میں بھی جو الزام لگا رہا ہوں اس کا بھی کوئی جواب دے دے کہ یہ چینی 40 روپے کیوں مہنگی ہوئی ہے.
اس کا جواب ہے کسی کے پاس؟ اصل مسئلہ کمیشن بنانے کا یہ تھا کہ ملک میں چینی کی قیمت کیوں بڑھی ہے، اس کا تو کوئی جواب نہیں ہے. وہ کہتے ہیں کہ ہم نے سبسڈی غلط دے دی. میں یہ بھی کہوں گا کہ ذرا شریف خاندان کی جو ملیں ہیں ان کی سبسڈی بھی دیکھ لیں، اور جو پی ٹی آئی کے ممبران جو آج بھی کابینہ کے اندر ہیں جو ان کو سبسڈی ملی ہے چاہے ہمارے دور میں ہو اس دور میں، وہ بھی دیکھ لیں. تو یہ الٹے سیدھے الزام لگانا، یہ گھٹیا باتیں کرنا اس حکومت کا بدقسمتی سے شیوا ہے. تو گھٹیا لوگوں کا جواب میں کبھی نہیں دیتا. اگر کسی نے کرنا ہے نیب کو بھیج دے، ایف آئی اے میں بھیج دے، وہاں پر دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا. شاہد خاقان عباس صاحب، لاسٹ ٹائم جب آپ ہمارے اسٹوڈیو میں تھے، میرے ساتھ آپ کا لاسٹ ریکارڈنگ تھی، شو تھا، تو اس ٹائم پہ آپ نے فرمایا تھا کہ چینی کا بحران، چینی کے ایکسپورٹ پرائسز کے اندر بڑھوتی، یہ تمام کی تمام 3 وجوہات کی وجہ سے ہوئی، جس کے اندر آپ نے ایک کرپشن کہا تھا، ایک نااہلی کہا تھا، اور ایک انیکسپیرینس کہا تھا. آپ آج بھی سمجھتے ہیں کہ یہی تینوں ریزنز صادر آتی ہیں، جبکہ رپورٹ بھی پبلک ہو گئی تھی، رپورٹ کو ویب سائٹ پر بھی ڈالا گیا. اس کے علاوہ شہزاد اکبر صاحب جو ہیں اور شبلی فراز صاحب، وہ بھی اس رپورٹ کے بارے میں بڑے فخریہ طور پر یہ کہتے رہے کہ دیکھیے پہلے کسی حکومت میں اس طرح سے رپورٹ پبلک نہیں کی گئی. دیکھیں، میں نے پہلے بھی کہا تھا یہ 3 وجوہات ہو سکتی ہیں جن کی وجہ سے چینی کی قیمت بڑھی ہے. اب یہ رپورٹ پبلک ہوئی ہے. رپورٹ کو پبلک کرنے میں حکومت کے پاس یہ چوائس نہیں ہے. جو ہم نے 17 میں قانون بنایا تھا اس میں لازم ہے کہ رپورٹس کو 30 ڈیز کے اندر کمیشن کی رپورٹس کو پبلک کیا جائے. یہ پبلک ہوئی ہے. اب بات یہ ہے کہ اس پوری 347 صفحے میں یہ نہیں پتا چلا کہ چینی کی قیمت کیوں بڑھی ہے اور کس نے بڑھائی ہے. جو رپورٹ کے ٹی او آرز کے سیکشن کے اور سیکشن ایم ہیں ان کا کوئی جواب نہیں ہے. کے کہتا ہے کہ چینی کی قیمت کیوں بڑھی ہے، ایم کہتا ہے کہ اس کے ذمہ دار کون ہے، ان کا وہاں پر کوئی ذکر نہیں ہے. لیکن جب سے جہانگیر ترین صاحب ملک سے باہر چلے گئے ہیں تو میں اب کنونسڈ ہوں کہ یہ چینی کی قیمت بڑھنا صرف اور صرف کرپشن کا نتیجہ ہے. اور اس کرپشن کا جواب جو ہے وہ عمران خان، حفیظ شیخ اور اسد عمر دیں گے. بزدار صاحب ان کو تو کچھ یاد نہیں ہے، انہوں نے صرف 3 ارب کی سبسڈی دی ہے، ان کو تو معاف کر دیں، میرا خیال ہے انوسینٹ آدمی ہے. یہ 3 افراد جواب دیں کہ انہوں نے جو یہ قیمت بڑھائی ہے اور آج تک کنٹرول نہیں کر سکے. اصل بات تو یہ ہے کہ آج 18 مہینے ہو گئے یہ چینی کی قیمت کو کنٹرول کر کے نیچے نہیں لا سکے. یہ چینی 55 روپے سے اوپر نہیں بکنی چاہیے. آج بھی شوگر مل کے مالکان ایک ونڈ فال کما رہے ہیں. اربوں روپے ہر ہفتے چینی ملوں کے مالکان کما رہے ہیں. حکومت خاموش بیٹھی ہے اور 1/3 شوگر جو پاکستان میں پروڈیوس ہوتی ہے اس کے مالکان پی ٹی آئی کے کیبنٹ کے ٹیبل پر اور عمران خان کی کچن کیبنٹ کے ٹیبل پر بیٹھے ہیں. رائٹ. اچھا شاہد خاقان عباس صاحب، ہمیشہ اپوزیشن یہ کہتی آئی کہ جتنا بھی نیشنل اکاؤنٹیبلٹی کا یا احتساب کا کام ہے وہ حکومت کا ایک طرح سے اپوزیشن سے بدلہ ہے، یہ سیاسی انتقام ہے اور اپنے مخالفین کو دبانے کا ایک طریقہ ہے. اب نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو نے عامر قیانی صاحب جو کہ سابق فیڈرل منسٹر رہے ہیں نیشنل ہیلتھ سروسز کے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ابھی کے ایس اے پی ایم ہیں ہیلتھ کے ظفر مرزا صاحب، ان کے بارے میں بھی اندیا دے دیا. عامر قیانی صاحب کے خلاف تو انکوائری سٹارٹ بھی ہو گئی ہے اور ظفر مرزا صاحب کے معاملات کے اوپر جانچ پڑتال بھی کی جا رہی ہے. کیا ابھی بھی اپوزیشن یہ سمجھتی ہے کہ نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو ایک اٹونومس ادارہ نہیں ہے اور حکومت کسی طریقے سے اس کے اوپر زور زبردستی کر رہی ہے، یا پھر آپ کی نظر میں یہ تمام معاملہ آئی واش ہے؟ یہ مکمل آئی واش ہے. 2 سال بعد یاد آئی ہے. ڈاکہ کب پڑا ہے یاد آ جائی ہے. تو چینی نظر نہیں آتی نیب کو کہ 55 روپے کی چینی آج 95 میں کیسے بک رہی ہے؟ یہ نیب کو نظر نہیں آتا. اگر میر شکیل الرحمان کمپلینٹ ویریفیکیشن پہ گرفتار ہو سکتا ہے تو یہ لوگ جن کو نظر آتا ہے، جنہوں نے ڈاکہ مارا ہے، جن کو نکالا گیا ہے، یہ لوگ نظر نہیں آتے نیب کو؟ ان کو گرفتار کیوں نہیں کرتے؟ ان کا لینا ریمانڈ جا کر 70 دن کا. تو یہ آپ دیکھیں گے. میں ابھی پریڈکٹ کرتا ہوں کہ آپ کو نظر آئے گا کہ انکوائری میں پتہ چلے گا کہ انہوں نے کچھ نہیں کیا، ان افراد نے کوئی جرم نہیں کیا. یہ آپ کو نظر آئے گا، آپ دیکھتے رہیں. رائٹ. لیکن اگر اس سے اپوزٹ ہو گیا شاہد خاقان عباس صاحب، پھر اس کے اپوزٹ ہو گیا تو 1-2 لوگوں کو تو بس کے نیچے پھینکیں گے نا ہم ضرور. لیکن اصل مجرمان تو قائم ہے.
آج سب سے بڑا ڈاکہ ملک میں چینی کا پڑا ہے, ملک میں گندم کا پڑا ہے, اس کا کوئی پوچھنے والا نہیں ہے, یہ نیب کو نظر نہیں آتا. تو میں تو یہ کہتا ہوں کہ آپ نیب جو تفتیش کرے, جو کیس چلائے, وہ عوام کو دکھائے, ٹی وی کا کیمرہ لگائیں, عوام کو دکھائیں کہ کون سے کیس ہیں, کیا آپ پوچھ رہے ہیں, کیا آپ کے سوالات ہیں. اور میں یہ چاہوں گا کہ جو سوالات آپ نے ہم سے کیے ہیں وہی سوالات ذرا ان افراد سے پوچھ لیں. یہ جو آپ نے دو جن کا نام لیا ہے, جن کا میں ابھی سے کہہ دیتا ہوں کچھ بھی نہیں ہوگا, ان سے ذرا وہ سوال پوچھ لیں کہ 30 سال 35 سال آپ نے کیا کمایا, کیا خرچ کیا, ذرا ان لوگوں سے پوچھ لیں, آپ کو حقیقت نظر آ جائے گی. رائٹ. اچھا شاہد خاقان عباس صاحب, آپ نے لاسٹ ٹائم بھی ایس اے پی ایمز کے بارے میں بات کی تھی جو کہ ہمارے ہی شو میں بیٹھ کے کی تھی, اور وہ کئی اسپیشل اسسٹنٹس ٹو پرائم منسٹر کو پسند نہیں آئی تھی. آپ آج بھی کچھ ایس اے پی ایم سے نالا نظر آ رہے ہیں, کچھ ناراض نظر آ رہے ہیں. آپ کو کیوں ایسا لگتا ہے کہ جو اسپیشل اسسٹنٹ ٹو پرائم منسٹر ہیں وہ کوئی کام نہیں کرتے؟ آپ ایسا کیوں کہتے ہیں؟ دیکھیں, میں نہیں کہہ رہا, آپ وفاقی وزیروں سے سن چکے ہیں. آپ کئی وفاقی وزیر کہتے ہیں کہ ہم پہچانتے نہیں ہیں یہ لوگ کون ہیں. کئی وفاقی وزیر یہ کہہ چکے ہیں اختیارات سارے ان کے پاس ہیں. تو ایس اے پی ایم جو ہوتا ہے یہ ایگزیکٹو اتھارٹی نہیں رکھ سکتا, وہ ایڈوائزر رکھ سکتا ہے یا وہ منسٹر رکھ سکتا ہے. تو اس لیے یہ ایس اے پی ایم جو ہے, اور ان کے ایس اے پی ایم کی کوالیفیکیشن جو ہے, ان کا تجربہ جو ہے, ان کا بیک گراؤنڈ جو ہے, وہ بھی ذرا عوام کے سامنے رکھ دیں. اور میں ان سب سے پوچھوں گا کہ یہ اتنے لائق تجربہ کار لوگ ہیں, یہ اس سے پہلے کیا کرتے تھے؟ کیا کوئی ٹیکس ادا کیا ہے زندگی میں انہوں نے؟ تو آج یہ کرائے کے لوگ جن کو کہیں اور نوکری نہیں ملتی, وہ اس ملک کے مستقبل کا فیصلہ کر رہے ہیں. یہ بڑی تشویشناک حالات ہے, اور یہ صرف میں نہیں کہتا, یہ ہر آدمی آج یہ سوال اٹھاتا ہے. اور انہوں نے جو کچھ کیا ہے اس کے اثرات آپ کو ملک میں پرفارمنس کے طور پہ نظر آ رہے ہیں. میں یہ بات کہتا ہوں, مجھ سے لوگ ناراض ہو جاتے ہیں, آج تک وفاقی حکومت کا مجھے ایک مثبت کام نظر آیا ہے, اور وہ جو منسٹر فار انوائرمنٹ ہے, میرا خیال ہے زرتاج گل صاحبہ, انہوں نے اسلام آباد میں پلاسٹک بیگ جو ہیں وہ بند کیے ہیں. یہ ایک مثبت کام مجھے 2 سال میں نظر آیا ہے. اس کے علاوہ تو ہر طرف تباہی ہی تباہی ہے. اگر کسی وزیر نے کوئی مثبت کام کیا ہو تو وہ بتا دے, کسی ایس اے پی ایم نے کیا ہو تو وہ بتا دے, کسی ایڈوائزر نے کیا ہو تو وہ بتا دے. یہاں پر تو اور بھی کوئی اسپیشل کوآرڈینیٹر ٹائپ چیزیں بھی لگی ہوئی ہیں جو ایس اے پی ایمز کو گالیاں نکالتے ہیں. میں تو سوشل میڈیا پہ زیادہ نہیں جاتا, لیکن مجھے لوگوں نے بھیجا ہے کہ ایسے لوگ ہیں جو اپنی ہی حکومت کے لوگوں پر الزامات لگاتے ہیں. تو عجیب سے معاملات ہیں اس وقت ملک میں. رائٹ, ٹھیک ہو گیا. اچھا شاہد خاقان عباس صاحب, اب ذرا پی ایم ایل این کی طرف بھی آ جاتے ہیں, پی ایم ایل این کا رخ بھی کرتے ہیں. پاکستان مسلم لیگ نون, مریم نواز صاحبہ اور نواز شریف صاحب, اب سننے میں آ رہا ہے کہ شہباز شریف صاحب بھی اسی اسکول آف تھاٹ کو فالو کرنے لگ گئے ہیں جو کہ نواز شریف صاحب اور مریم نواز صاحبہ کا تھا. پہلے کچھ مختلف دونوں کے اسکول آف تھاٹ تھی. کیا یہ بات درست ہے؟ دیکھیں, پارٹی میں 2 اسکول آف تھاٹ ہونا ممکن نہیں ہے, ورنہ پارٹی نہیں چلتی. پارٹی کا ہمیشہ سے ایک ہی اسکول آف تھاٹ رہا ہے, اور وہ کانسٹیٹیوشنل رول کی بات ہے. جو بھی اس سے ہٹے گا, میں سمجھتا ہوں وہ ملک میں جمہوریت کی نفی بھی کرے گا, اور جو پی ایم ایل این کی جو سٹرگل ہے اس کی بھی نفی کرے گا. تو یہ چیزیں ایکسیپٹیبل نہیں ہوتی, نہ پارٹی ورکر قبول کرتا ہے, نہ پارلیمنٹیرین قبول کرتے ہیں. تو ہمیشہ سے ایک ہی بیانیہ جسے کہتے ہیں وہ مسلم لیگ نون کا ہے کہ ملک آئین اور قانون کے مطابق چلے, کوئی دوسری بات نہیں ہے. رائٹ. لیکن آپ کو یاد ہوگا حمزہ شہباز شریف صاحب نے ٹی وی کے اوپر یہ آ کر کہا تھا کہ جو مریم نواز صاحبہ کا اور نواز شریف صاحب کا, یہ الیکشنز کے ٹائم کی بات ہے, کہ جو ان کا بیانیہ ہے یا جس طریقے سے وہ بڑے ببانگ دہل بہت ساری باتیں کرتے چلے جا رہے ہیں, اس سے وہ اختلاف کرتے ہیں. تو اختلاف تو کہیں تھا نا شاہد خاقان عباس صاحب؟ جی بالکل, اختلاف رائے ہر روز ہوتا ہے جماعت کے اندر, لیکن جب جماعت فیصلہ کر لیتی ہے پھر وہ جماعت کی پالیسی ہوتی ہے, اس کے بعد اختلاف کی گنجائش نہیں رہتی. اختلاف رائے جمہوریت اور جماعت کی روح ہوتا ہے. اختلاف رائے ہمیشہ رہا ہے, آج بھی ہے, لیکن جب فیصلہ ہو جائے
تو وہ پارٹی اس پر قائم رہتی ہے. صحیح. اچھا عباس صاحب، اگر پارٹی کے اندر ہی کچھ فیصلے کیے جاتے ہیں تو ایک بڑا اہم فیصلہ ہے جس کے حوالے سے عوام بھی جاننا چاہتے ہیں، حکومت بھی جاننا چاہتی ہے کہ نواز شریف صاحب واپس کب آ رہے ہیں. وہ کہا یہ جاتا ہے کہ ان کی کئی بار تصاویر جو لیک کی جاتی ہیں وہ بھی حکومت کو تڑپانے کے لیے، ستانے کے لیے لیک کی جاتی ہیں. پھر وہ وہاں بالکل صحیح ہیں، حشاش بشاش ہیں، ان کو تو پاکستان آ ہی جانا چاہیے. بہت ساری باتیں ابھی گردش کر رہی ہیں ایٹ دس پوائنٹ ان ٹائم نواز شریف صاحب کے حوالے سے. تو کیا یہ ڈیسیژن کیا گیا ہے کہ نواز شریف صاحب کب واپس آئیں گے بھی یا نہیں آئیں گے؟ کیا وہیں سٹے کریں گے؟ نواز شریف صاحب یہاں سے جب گئے تھے، ان کی میڈیکل رپورٹس حکومت کے پاس ہیں، حکومت کے ڈاکٹروں کی ہیں، ان کو کیا میڈیکل ایشوز ہیں سب جانتے ہیں. ان کی جہاں تک مجھے علم ہے 3 میجر سرجیکل انٹرونشنز ہیں، اور اس وقت انگلینڈ میں کرونا کی وجہ سے سرجری نہیں ہو پا رہی. تو جب وہ ہو جائے گی وہ واپس آ جائیں گے. تو جو حکومت کرونا کے معاملے پر کچھ نہ کر سکے، اس کو یہ روز یہ رونا نہیں کرنا چاہیے. یہ ہر وزیر کی تکلیف یہی ہے، یار آپ عوام کی فکر کریں. نواز شریف صاحب یہاں سے عدالت سے پرمیشن لے کر گئے ہوئے ہیں اور علاج کرا کے واپس آئیں گے. میری تو ان کو ریکمنڈیشن ہوگی کہ 1 منٹ بھی اس سے پہلے نہ آئیں. رائٹ. اچھا، لیکن اس سے پہلے نواز شریف صاحب کا استفسار تھا کہ جب تک مریم نواز صاحبہ نہیں جائیں گی تب تک وہ اپنا آپریشن نہیں کرائیں گے. کیا اس چیز میں تبدیلی آئی ہے عباس صاحب؟ دیکھیں، یہ ان کی استفسار نہیں تھا، یہ ان کی رائے تھی، ان کی خواہش تھی، اور ہر باپ کی ہوتی ہے کہ میری بیٹی میرے ساتھ ہو اس مشکل وقت میں. تو ان کی یہ رائے تھی، حکومت نے اجازت نہیں دی. اب ہوگا، جب بھی آپریشن ہوگا تو پھر کوشش کریں گے کہ اجازت مل جائے وہاں پر جانے کی. لیکن ابھی تو سرجری جہاں تک میرا علم ہے کہ انگلینڈ میں نہیں ہو رہی. جیسے ہی ہوئی تو انشاءاللہ ان کا بھی ہو جائے گا، کیونکہ ان کو اس کے بغیر ان کی صحت یابی میں مشکل ہے. یہ جب تک 3 انٹرونشنز نہیں ہوں گی تو صحت یابی میں بہت سی مشکلات ہیں. یہ ساری بات ہے، اور یہ حکومت جانتی ہے، یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے. وہاں پر ہمارے جو ہائی کمشنر موجود ہیں، وہ جا کر پتہ کر سکتے ہیں اسپتال سے. ان کو انگلینڈ کے تمام معاملات کا بھی علم ہے. لیکن یہ بس یہاں پر خبر بنانے کے لیے ہر قسم کی گھٹیا بات کی جاتی ہے. رائٹ. بہت شکریہ شاہد خاقان عباس صاحب، آپ نے ہمیں جوائن کیا. اٹ واز اے پلیجر ہیونگ یو. اپنا بہت خیال رکھیے گا، اور ہماری دعا ہے کہ آپ جلد کورونا وائرس سے صحت یاب ہو جائیں اور ایک بار پھر سیاسی اکھاڑے میں ہمیں نظر آئیں. تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس ان دی شو. ناظرین، ہمارے آج کے شو سے اتنا ہی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. شاہد خاقان عباس صاحب کے خیالات کے حوالے سے آپ کا کیا خیال ہے، اس سے بھی ہمیں آگاہ کریے گا. میں اس دعا کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گی کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کو اور پوری دنیا کو اس کورونا وائرس کی وبا سے محفوظ رکھے. اپنا بہت خیال رکھیے اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیے. اللہ حافظ. ناصر.